الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته، فنعم المهاجرون ونعم الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمر يهوى من السناعيب بأزاره من السعير ولاموه وفعام مهر پاران وأتام الربود قودش میں منویش واتلامو. And he said, the Lord came from Sina and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of sand. From his right hand went a fairy half for them. Shami Israel Aduni Ehad Aduni Elohim, and Jews answered him, the first of all commandment is, Hear Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim zadudem bidamraim banuta yapu shalam. Allo jeshtam shreshtam paramam purnam brahmanam Allah. Allo Rasul Muhammad rakabarasiye Allo Allah. Shaparyagat shukram akayam abarrananam asnaviram shuddham apapavidam. 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین. 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین. تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین. احمد کے شہ شریر لولاق آمد، جانے اس کا زالائش تن پاک آمد. ایک حرف دے مجموعے عز و شرفش، لولاق لما خلقت الافلاق آمد.
सोविरम अस्पेलहु सोविरम हृदय मजदा सुखारिये मैरिस्तु। हमी ने बख्शी है तारीखियों को ज़िया, हमी ने बख्शी है तारीखियों को ज़िया, खुद एक तजल्ली के मोहताज हैं। हमी ने बख्शी है तारीखियों को ज़िया, खुद एक तजल्ली के मोहताज हैं। रोशनी देने वाले को कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं हूँ, वेद पुराण संत मत भाकू हूँ। संवत विक्रम किह दो अंगा, महान कोकनस चतुर पतंगा। सुरन चतुर सुदर संचारी, तिनको वंश से अति भारी। तख्तर सुधर मादी को था, बिना मोहम्मद पार न होए। तुलसी वचन सत्य सच सोए, बिना मोहम्मद पार न होए। अजीज़ाने गिरामी, अमाइदीन शहर, नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबे को पेश किया है। पिछली बार जब हाज़िरी हुई थी तो भी मैंने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबे को पेश किया और दूसरे हवाले आपके सामने पेश किए थे। आज मैंने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंटरनेशनल नबी हैं, बैनुल अक़वामी सतह के प्रोफेट हैं, मैसेंजर हैं, आपकी पेशनगोई, आपका इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ कराते हुए आज भी मुख्तलिफ ज़बानों में आपके सामने खुतबा पेश किया है। मैंने आज सिर्फ खुतबे के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की हकीकत बयान की है और ये साबित किया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम से लेकर हज़रत इस्माईल और इस्माईल से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक आपका जो इंट्रोडक्शन, आपका जो तारुफ, आपकी तशरीफ़ आवरी से कब्ल कराया गया था, उसका हवाला मैंने अपने खुतबे के दरमियान दिया है। मेरे भाइयों, चूँकि प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंटरनेशनल प्रोफेट थे, इंटरनेशनल मैसेंजर थे और दुनिया की दीगर मज़ाहिब की किताबों ने इसको तस्लीम किया और आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन कराया गया। मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के औराक को पलटकर आपके सामने पिछली तकरीर में दलाइलें पेश की थी और ये साबित किया था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंटरनेशनल नबी बनाया, इंटरनेशनल प्रोफेट बनाया, इंटरनेशनल मैसेंजर बनाया। आप दुनिया के हर मज़हब के इंसानों के नबी बनकर आए और उसकी बहुत सी दलीलें आपके सामने मैंने पिछली तकरीर में पेश की थी। आज एक नई दलील आपके सामने पेश किए देता हूँ जो मैंने अपने खुतबे के दरमियान आपके सामने पेश की। हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि गुजरे जिनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी की एक किताब जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस के खंड 12 अध्याय 2 में तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ राखू हूँ, वेद पुराण संत मत भाकू हूँ। संवत विक्रम किह दो अंगा, महान कोकनस चतुर पतंगा। सुरन चतुर सुदर्शनचारी, तिनको वंश से अति भारी। तक तक सुदर मादी को था, बिना मोहम्मद पार न होए। तुलसी वचन सत्य सच सोए, बिना मोहम्मद पार न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ
کسی کی پاسداری نہیں کروں گا، کسی مذہب کی طرفداری نہیں کروں گا، میں وہ بات کہوں گا جو سچ ہے، حق ہے۔ اور تلسی داس جی نے کہا کہ آپ عرب کی سنگلاخ وادیوں میں جہاں جہالت انسانیت تباہ ہو چکی ہوگی، جہالت کی روشنی اندھیروں میں تبدیل ہو چکی ہوگی، جہالت پوری انسانیت کو تباہ کر چکی ہوگی، عرب کے سنگلاخ وادیوں کے اندر انسانیت پامال ہو چکی ہوگی، اس دور جہالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، آپ کی تشریف آوری ہوگی، اور آپ کے 4 خلیفہ ہوں گے، اور ان 4 خلفاء کی مدد سے جب آپ کا دین، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا فعل پوری دنیا پر ظاہر ہوگا، تو بنا محمد پار ہوئے کسی انسانیت کو نجات کا راستہ نہیں مل سکے گا۔ انسانیت ترس رہی ہوگی، انسانیت چیخ رہی ہوگی، انسانیت کراہ رہی ہوگی۔ اس دور جہالت میں اللہ تبارک و تعالی آخری نبی، انتم سندیشتہ محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمائیں گے، بھیجیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، اور جب آپ کی بات، آپ کا دین ظاہر ہوگا تو آپ کے بنا نجات دنیا کے کسی انسان کو نہیں مل سکے گی۔ اور تلسی داس جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، ست ہے، حق ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی پوزیشن کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنیشنل نبی بنایا، انٹرنیشنل پروفیٹ بنایا، انٹرنیشنل میسنجر بنایا، اور آپ نے عرب کی سنگلاخ وادیوں کے اندر جہاں جہالت بجلی کی طرح دوڑ رہی تھی، ماں بہنوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، انسانیت تباہ ہو چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کو ذرا ذرا سی باتوں میں آ کر قتل کر دیا کرتے تھے، عیاشیاں ذہنوں میں پیوست ہو چکی تھی، شراب عام تھی، زنا عام تھا، عورتوں کی عزت کا سامان موجود نہیں تھا۔ اس دور جہالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، اور آپ کی تشریف آوری نے جھلستی ہوئی انسانیت پر جب اپنی شبنمی فہار ڈالی تو انسانیت کی کھیتی اس طرح لہلہا اٹھی، اس طرح چمک اٹھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مشن پر کام کر رہے تھے، اور آپ تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابی حضرت عدی بن حاتم تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، عورتوں کو عزت، حفاظت، امن و امان کب برپا کیا جائے گا؟ عورتوں کی حفاظت کا سامان کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تم دیکھنا جب اسلام کی چاندنی پھیلے گی، اسلام کا چراغ بلند ہوگا، اسلام اپنے شباب پر ہوگا، اور جب اسلام پوری دنیا میں امن و امان برپا کر چکا ہوگا تو اے عدی تم دیکھنا ایک عورت جو نہایت خوبصورت ہوگی، قیمتی زیوراتوں سے آراستہ ہوگی، ہیرے کے زیورات، سونے کے زیورات سے آراستہ ہوگی، ہیرا سے چلے گی، 200 کلومیٹر کا راستہ سنسان جنگلوں سے، بیابان راستوں سے طے کرے گی، تنہے تنہا سفر کرے گی، نہ کوئی باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی محافظ اس کے ساتھ ہوگا، 200 کلومیٹر کا راستہ مکے تک طے کرے گی، تنہے تنہا مکہ پہنچے گی، مکے میں طواف کرے گی، اور اسی 200 کلومیٹر کے راستے سے تنہے تنہا واپس ہوگی۔ اس 400 کلومیٹر کے راستے میں اے عدی تم دیکھنا اسلام کی چاندنی پھیلنے کے بعد اسلام اتنا بلند ہو چکا ہوگا، لوگوں کو اتنا امن و امان برپا کر چکا ہوگا کہ عدی تم اپنے آنکھوں سے دیکھنا کہ ایک عورت جب مکہ پہنچے گی اور مکے سے ہیرا واپس آئے گی، اس 400 کلومیٹر کے راستے میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو اس پر غلط نگاہ ڈال دے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اسلام کی چاندنی بلند ہوئی، اسلام نے اپنا پرچم لہرایا اور پوری دنیا میں امن و امان برپا ہوا،
پوری دنیا میں امن و امان برپا ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ایک عورت جو نہایت خوبصورت، جس کی نظیر نہیں، ہیرا سے چلی، نہ کوئی باڈی گارڈ اس کے ساتھ تھا، نہ کوئی محافظ اس کے ساتھ تھا، 200 کلومیٹر کا راستہ اس نے سنسان جنگلوں سے، بیابان راستوں سے طے کیا، مکہ پہنچی، قیمتی زیوراتوں سے آراستہ مکے میں اس نے طواف کیا اور اسی 200 کلومیٹر کے راستے سے واپس ہوئی۔ خدا کی قسم اس 400 کلومیٹر کے راستے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس پر غلط نگاہ ڈال دے۔ یہ اسلام کی چاندنی تھی، یہ اسلام کا روشن مقام تھا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام تھا جس نے اتنا امن و امان برپا کیا، اتنا امن و امان برپا کیا کہ ایک انگریز مورخ کو کہنا پڑا اور اس نے برجستہ علی اعلان ہو کر امریکہ کی یونیورسٹی میں کہا کہ ماڈرن ہسٹری ایٹریبیوٹس لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی to be the outcome of the French Revolution, but the first person to proclaim it was the founder of Islam 14 centuries ago۔ اسے کہنا پڑا، انگریز مورخ کو یہ ماننا پڑا، اور اس نے کہا کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی ہے، آج جو پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام آیا ہے، آج جو پوری دنیا میں مانوتا کا سندیش آیا ہے، یہ کسی انگریز کی قوم نے نہیں دیا، یہ کسی کینیڈین نے نہیں دیا، یہ کسی امریکن نے نہیں دیا، یہ کسی آسٹریلین نے نہیں دیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا نتیجہ ہے کہ آپ 1450 برس پہلے آئے اور آپ نے پوری دنیا کو مانوتا کا سندیش، انسانیت کا پیغام دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی مشن لے کر آئے، اور اسی مشن کے تحت آپ نے ساری انسانیت کو انسانیت کی راہ پر کھڑا کر دیا، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو عزت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کسی نبی کی آمد نہیں ہونے والی، ہم محمد الرسول اللہ کی یتیم امت ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین کی مہر لگا دی گئی، تو اب ہمارے لیے کوئی ایسی سرمایہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جو قیامت تک کے لیے یتیم امت کے ساتھ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کے بعد اپنا کلام محمد الرسول اللہ پر 23 سالوں میں نازل فرمایا، جس کی تاریخ، جس کا پیغام، جس کی ہدایت خدا کی قسم قیامت تک چلتی رہے گی۔ دنیا کے کسی موڑ پر انسان، دنیا کے کسی موڑ پر قرآن سے ہدایت چاہے اور قرآن اپنی ہدایت روک لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ پر نازل کردہ یہ کتاب قیامت تک 1450 برس پہلے سے چلتی ہے، اور آج تک اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت بنا دی گئی۔ کسی دور میں اس کی ہدایت بند نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سیدنا جبرائیل لے کر آئے اور فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ قرآن کی پہلی وحی، پہلا پیغام پڑھنے کا، پہلا اعلان پڑھنے کا قرآن نے دیا۔ دنیا کی تاریخی کتابوں کو پڑھ کر دیکھے، کسی کتاب نے اتنا بڑا پیغام نہیں دیا جو محمد الرسول اللہ پر نازل کردہ اس آیت نے 1450 برس پہلے دیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ کیسا علم سکھایا؟ کیسا علم؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑے ہو کر انجینئر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ حاجی صلاح الدین صاحب جیسا بزرگ بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا
کہ وہ بزنس مین بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ حاجی عادل چودھری جیسا لیڈر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ تبلیغی جماعت میں خدمت انجام دے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ امام بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ مفتی بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ مقرر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ قاری بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیرسٹر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ اسکالر بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے 1450 برس پہلے بتایا، علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھا دیا جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے۔ بچے کو کیا پتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیا سیکھنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دے دیا، علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھا دیا جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مینیفیسٹو لائے، جو ہدایت کا پیغام لائے، جو سندیش لائے، اس پیغام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر جو خاتم النبیین کی مہر لگائی، آخری نبی کے طور پر آئے، قیامت تک اب مسلمانوں کے لیے اگر عزت کا کوئی سامان ہے، مسلمانوں کو اگر ترقی کا کوئی سامان دے سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے راہ پرواز کی طرف لا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف واحد ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن عظیم ہے، جو قیامت تک اپنی ہدایت کو پیش کرتی رہے گی۔ مسلمان، اللہ کا یہ بندہ یہ سوچ پڑے کہ نہیں، قرآن کے علاوہ اسے عزت مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ وہ یہ سوچے کہ قرآن کے علاوہ برکت آ جائے گی، نہیں آ سکتی۔ وہ یہ سوچ پڑے کہ قرآن کے علاوہ ہدایت مل جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سوچ پڑے کہ قرآن کے علاوہ کامیابی مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کو مستحکم بنایا، اور دنیا کی تاریخی کتابوں سے اس کو ثابت کروایا کہ اللہ کی یہ کتاب کبھی نہ بند ہوئی تھی اور قیامت تک نہ بند ہوگی۔ تاریخ کی طرف آئیے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر کیتھمور۔ ڈاکٹر کیتھمور ایک عیسائی ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر کیتھمور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فیصل یونیورسٹی میں قیام کرتے ہیں۔ 6 مہینے تک قرآن کی 2 سورتیں، سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں پر ریسرچ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو سٹیج رکھے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور بچے کی پیدائش کا جو ذکر ہے، انسان کی پیدائش کا، اس کا پورا انٹروڈکشن اللہ نے ان دونوں صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کیتھمور کو بچے کے لیے جو مختلف سٹیج ہیں پیٹ کے، ماں کے پیٹ کے، اس پر ریسرچ کرنی تھی۔ پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے فیصل یونیورسٹی میں قیام کیا۔ 6 مہینے تک پوری ٹیم کے ساتھ ریسرچ کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران یہ پایا کہ سن 1940 سے پہلے دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس حقیقت سے واقف نہیں تھا جس کو قرآن نے 1450 برس پہلے بیان کر دیا۔ 1450 برس پہلے بیان کر دیا۔ دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس حقیقت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ لگائی، نتیجہ شائع کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا The 14 centuries years old Quran contain passage so accurate about embryonic development that Muslim can reasonable to believe them to be revelation from God۔ ڈاکٹر کیتھمور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو مختلف سٹیج رکھے ہیں، قرآن پاک نے اس سلسلے میں میڈیکل سائنس کی اتنی بڑی رہنمائی کی ہے کہ مسلمان بجا طور پر بلا شبہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ قرآن پاک خدا کی سچی کتاب ہے۔ یہ رپورٹ اس نے شائع کی۔ جب نیوز چینلوں میں، اخباروں میں رپورٹ شائع ہوئی تو میں نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو قرآن کی ہدایت، قرآن کا پیغام کہ آج کے موجودہ دور میں اپنی ہدایت کو عام کیے ہوئے۔ قرآن کی ہدایت کسی موڑ پر بند نہیں ہونے والی۔ نبی آئے، نبی نے جو پیغامات دیے، اب اس پیغامات کا سلسلہ قرآن کے ساتھ چلنا ہے۔
قرآن کی ہدایت کے ساتھ چلنا ہے. اس لیے وقت کی پکار، وقت کی للکار، وقت کی یلغار اللہ کی یہ کتاب ہے. اگر کامیابی چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کی راہوں میں پرواز کرنا چاہتے ہیں، تو واحد ایک راستہ اللہ کی یہ کتاب ہے. اللہ کی یہ کتاب معجزہ ہے. اللہ کی کتاب حیات انسانی کے لیے معجزہ ہے. اور معجزہ اس طرح سے ہے کہ ایک مزدور سارے دن مزدوری کرتا ہے، شام کو مالک سے اپنی مزدوری لے کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری بیوی انتظار میں ہوگی، بچے بھوکے ہوں گے، میں جا کر پیسے دوں گا اور وہ سبزی لائے گی، آٹا لائے گی، کھانا بنائے گی. یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ اچانک راستے میں ایک دکان نظر آئی اور اس دکان پر ایک کتاب نظر آئی. اس نے سوچا کہ بڑی موٹی کتابیں ہے کیا. دکاندار کے پاس پہنچا، جا کر کے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے. اس دکاندار نے کہا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا. میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا. اور مجھے کہنے دیجئے، آپ کے معافی ضمیر کو جگانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے یہاں صدر بازار میں جماعت آئی تھی اسٹوڈنٹس کی. پہلی مرتبہ نکلے تھے، 70 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں سے صرف 3 اسٹوڈنٹس کو کلمہ آتا تھا، باقی کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. 67 اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا. جانتے تھے کہ کلمہ ہے، لیکن کلمے کی حقیقت پتہ نہیں تھی. بیچارے اس مزدور نے کہا قرآن ہے. دکاندار نے کہا جی قرآن ہے. کہا اچھا مجھے اس کی فضیلت بتائیے. دکاندار نے فضیلت بتائی کہ قرآن اپنے گھر میں رکھنے سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، زندگی میں برکت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے. قرآن لاؤ، اللہ کامیابی دیتا ہے. کہا اچھا اتنی بڑی فضیلت ہے. کہا ہاں. اس نے کہا اس کا ہدیہ کتنا ہے. دکاندار نے کہا اس کا ہدیہ اتنا ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ سارے دن کی مزدوری قرآن کے ہدیے میں چلی جائے گی. بچے بھوکے ہوں گے، بیوی انتظار میں ہوگی، کیا کروں. سوچ ہی رہا تھا کہ دل سے آواز آئی کہ آج قرآن لے جا. کل مزدوری کر کے بچوں کو کچھ کھلا دینا، آج بھوکے سلا دیں گے. اس دل کے مضبوط ارادے کے ساتھ اس نے دکاندار کو سارے دن کی مزدوری دی اور قرآن کو لیا، سینے سے لگایا، گھر کی طرف روانہ ہو گیا. گھر کے دروازے پر پہنچا تو بیوی نے کہا پیسے دیجئے، بچے بھوکے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. جلدی سے سبزی لاؤں، آٹا لاؤں، کھانا کھلاؤں بچوں کو. شوہر نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میری پیاری بیوی آج میں پیسے نہیں لایا بلکہ یہ کتاب لایا. بیوی کہنے لگی یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو قرآن ہے. کہاں. دکاندار نے مجھے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اس کو گھر میں رکھنے سے اللہ روزی میں، زندگی میں برکت دیتا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے گھر لے آیا. ایک کام کرو، بچوں کو پانی پلا کر بہلا پھسلا کر سلا دو. کل مزدوری کر کے جو پیسے آئیں گے اس سے کھانا کھلا دینا. آج کسی طرح مینج کر لو. بیوی دیندار تھی، نیک تھی، بچوں کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے بچوں پانی پی لو اور سو جاؤ. جب سو کے اٹھو گے تو پاپا تمہارے لیے مٹن لے کر آئے، بکرے کا گوشت لائے. اس لیے اس کی شرط یہ ہے کھانے کی کہ پہلے تمہیں سونا پڑے گا. بچے تو بچے ہوتے. ماں کی بات انہوں نے مان لی کہ گوشت کھائے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے. اس لالچ میں سو گئے کہ جیسے ہی سو کے اٹھیں گے بکرے کا گوشت کھائیں گے. اب بیوی بچوں کو سلا کر شوہر کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ایک بات تو بتائیے، قرآن تو لے آئے
لیکن اس کی حفاظت, اس کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے. ہمارے گھر میں کوئی روشن دان نہیں ہے جہاں اس کو ہم رکھ سکیں. ہمارا گھر مٹی کا ہے, کوئی روشن دان نہیں, اس کو رکھیں گے کہاں؟ اب رات ہو چکی ہے, اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اب تو کچھ انتظام بھی نہیں ہو سکتا رکھنے کا. پھر دل میں خیال آیا کہ جہاں تو نے بھوک کی قربانی دی ہے, تمہارے بچوں نے بھوک کی قربانی دی ہے, آج نیند کی بھی قربانی دے دے. یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری پیاری بیوی, جہاں میں نے بھوک کی قربانی دی, تم نے بھوک کی قربانی دی, بچوں نے بھوک کی قربانی دی, کچھ نہیں کھایا, آج میں ساری رات سوؤں گا نہیں, اپنی نیند کی قربانی بھی دوں گا, اور کل صبح ہوتے ہی روشن دان لکڑی کا بنا کر اس پر یہ کتاب رکھوں گا. بیوی نے پوچھا کہ ساری رات کیسے رکھو گے؟ کہا کہ ساری رات بیٹھ کر گزاروں گا اور اس قرآن کو اپنے سر پر رکھ کے گزاروں گا. صبح ہوتے ہی انتظام کر کے روشن دان بنا کر اس کو رکھوں گا. اللہ اکبر, قربان جائیے اس مزدور پر. وہ اس عزم کے ساتھ کہ آج اس قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر پوری رات جاگ کر گزارنا ہے, بیٹھ گیا سر پہ رکھ کے, دیوانوں کی طرح سر پہ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ بھوک کی قربانی آپ نے بھی دی ہے, میں نے بھی دی ہے, اس لیے اس نیک کام میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں. وہ بھی بیٹھ جاتی ہے. قربان جائیے دونوں میاں بیوی پر. ساری رات انہوں نے قرآن ایک دوسرے کے سر پہ رکھ کر گزاری. کبھی شوہر اپنے سر پہ رکھتا ہے, تھک جاتا ہے تو بیوی کو تھما دیتا ہے, بیوی اپنے سر پہ رکھتی